वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम अकबर चौधरी साहब को एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और सुपर पावर्स का इन्फ्लुएंस कितना होता है, स्पेशली इस्लामिक गवर्नमेंट्स पर, या ये कि हमारे बर्रे सगीर की सरकारों पर भी, और उनका इफेक्ट कितना और किस हद तक होता है। तो इस सिलसिले में हमने ये डिसाइड किया है कि पहले हम ये समझ लें कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो मोहतरम अकबर चौधरी साहब समझाएंगे, प्लीज वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अमीर खासर साहब और सुनने वाले, तो शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ये बहुत अहम जो है वो गुफ्तगू का मौजू जो है वो चुना है और इंशाल्लाह हम इसको जो है वो डिफरेंट एंगल से लेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि सिविलाइजेशन जो है, जब हम सिविलाइज्ड हुए हैं, तमद्दुन में आए हैं, जानवरों से इंसान बने हैं, तो उस वक्त हमारे इंडिविजुअल राइट्स, हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम और हमारी जो कलेक्टिव जिम्मेदारियां, जो हमारी मजमूई माशरती जिम्मेदारियां, उनके अंदर एक तनाव रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमारे हुकूमतें, मजहब वगैरह सब उसके अंदर जो है वो असरअंदाज होती हैं। और उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि इंसान बहैसियत इंसान खुद से फ्री और फ्रीडम है, और बहैसियत मजमूई वो एक जो इंसानों का ग्रुप है वो फ्री है कि नहीं। अब फ्रीडम जो है उसका जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वही आगे जाके मैग्नीफाई होके कलेक्टिव फ्रीडम बन जाता है। किसी कौम का या किसी ग्रोह का वो फ्रीडम बन जाता है, वो उसकी आजादी बन जाती है। तो इंसान आजाद पैदा हुआ है। जो जब वो बच्चा होता है तो उसको कोई नहीं पता होता मेरे ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या पाबंदियां हैं, कहाँ तक मैं फ्री हूँ, कहाँ तक नहीं हूँ। तो इंसान को जीने का हक, उसको इजहार राय का हक, उसको अपनी प्रॉपर्टी का हक, ये वो राइट्स हैं जिनसे इंसान का फ्रीडम उसको मिलता है। तो जब जो भी मजहब आया है, जो भी दीन आया है, जो भी हुकूमत का स्टाइल आया है, उन्होंने हमेशा इन फ्रीडम्स को या कम किया है या ज्यादा किया है। और मैं ये कहने में बिल्कुल किसी किस्म का तकल्लुफ या मुझे किसी किस्म का शुबा नहीं है कि इस्लाम, दीन इस्लाम की फैलने की वजह जो है वो भी इंडिविजुअल फ्रीडम था। यानी कि ये पहला मजहब ऐसा आया जिसमें कि वाज़ेह तौर पर कहा गया कि किसी का दूसरे पे कोई बर्डन नहीं है, हर बंदा अपने ईमान का, कुफर का, अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कोई मौलवी नहीं है, कोई प्रीस्ट जिम्मेदार नहीं है, कोई पादरी जिम्मेदार नहीं है, किसी का माँ बाप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की औलाद उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप पुराने मजाहिब देखें, जुडाइज्म देखें, हिंदुइज्म देखें, तो उसमें आपको कलेक्टिव जिम्मेदारियां मिलती हैं। इंसान में इतना फ्रीडम नहीं था, और इस्लाम की फैलने की वजह यही था कि उसने इंडिविजुअल फ्रीडम लोगों को दिया। यकदम एक जो है ना वो इंसान आजाद हो गया। इसके बरक्स जो है हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है जुल्म का। तो जहां पर किसी का हक तलफी हो उसको हम जुल्म कहते हैं। तो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि योर राइट स्टॉप वेयर माई राइट्स बिगिन। क्योंकि हमने इकट्ठे रहना है, माशरे में हमने इकट्ठे रहना है। हम अकेले अकेले आइलैंड्स पे तो रह नहीं सकते, जजीरों पे तो रह नहीं सकते, हमने इकट्ठे रहना है। इसलिए हमें न सिर्फ अपने हक मनवाने की जरूरत होती है, हमें दूसरों के हकूक की भी जो है रिस्पेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमने बाउंड्रीज बना दी हुई है। हमारे घर की चार दीवारी की बाउंड्री होती है, हमारे गांव की बाउंड्री होती है, हमारे शहर की बाउंड्री होती है, हमारे मुल्क की बाउंड्री होती है कि मेरे फ्रीडम्स और राइट्स यहाँ पे स्टॉप होते हैं और आपके फ्रीडम और राइट्स यहाँ से आगे से शुरू होती हैं। तो ये एक बैलेंस है इंडिविजुअल फ्रीडम में और लिबर्टी में, आजादी में, और कलेक्टिव मजमूई तौर पर किसी शहर की, किसी ग्रोह की, किसी कौम की आजादी में। तो ये मगर जुल्म वहां होता है जहां आप किसी की हक तलफी करते हैं, किसी का राइट या किसी का फ्रीडम आप छीनते हैं।
آپ کسی کو زبردستی اغوا کر لیتے ہیں، آپ کسی کی زبردستی پراپرٹی چھین لیتے ہیں، آپ کسی کا زبردستی ان کے پرسنل ریلیشنز کو آپ خراب کرتے ہیں، وہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ کلیئر قرآن کریم میں جتنا فریڈم کا ذکر ہے اور ظلم کا ذکر ہے کہ اور انسان کو انڈیویجولی ذمہ دار ٹھہرایا ہے اپنے اعمال کا اور اپنی ہر چیز کا، تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔ پھر انسان کو یہ بھی اختیار اسلام نے دیا کہ وہ فریڈم ٹو آرگنائز۔ اب سب سے پہلی جو سٹوری ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے وہ حضرت آدم اور ابلیس کی ملتی ہے۔ ابلیس کو بھی فریڈم دیا کہ جاؤ، تم نے فریڈم مانگا ہے، تم نے آزادی مانگی ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جو دل کرتا ہے کرو، کر کے دکھاؤ۔ یعنی کہ اسلام کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ابلیس بھی فری ہے، یعنی کہ شیطان بھی فری ہے، مگر یہ کہ وہ حق اور فیصلہ شیطان کا اور خدا کا اور گڈ اینڈ ایول کا جو فیصلے ہیں وہ انڈیویجول کرے گا۔ یہ بہت پاورفل کانسیپٹ تھا۔ تو جہاں تک فریڈم آف ایسوسیشن جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی آزادی، وہ بھی اسلام نے دی۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل، کہ تمہیں گروہ بنایا، قبائل بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ نہیں کہ ایک دوسرے پہ ظلم کر سکو، پر اپنی پہچان کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کے لیے۔ تو جو کلیکٹیو آئیڈینٹی بھی جو ہے وہ بڑی کلیئرلی جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے۔ ایک فلاسفر گزرے ہیں یورپ میں، ہائیک۔ تو ہائیک صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان کو آٹونومس فریڈم نہیں ملتا جب تک کہ وہ اکنامک فریڈم نہ ہو انسان کو یا قوموں کو۔ تو اب ہم انسانی فریڈم سے، انڈیویجول فریڈم سے قوموں کی فریڈم کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ تو اکنامک فریڈم جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ اکنامک فریڈم جو ہے معاشی اور جو معاشی آزادی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو پیسہ کمانے کا حق ہے، کاروبار کرنے کا حق ہے، پراپرٹی بنانے کا حق ہے، اس کو بیچنے کا حق ہے، کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے کسی کو بھی وہ بیچ سکتا ہے، جس قیمت میں بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں فیوڈل سسٹم ہوا کرتے تھے جو کہ یورپ میں، مڈل ایجز میں، اور ابھی تک انڈیا پاکستان میں بھی ہے۔ فیوڈل سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لارڈ ہوتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ کبھی پراپرٹی اون نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے دیکھا کولونیلزم میں جو ہے وہ ایک بیرونی طاقت آ کے، تھوڑے سے لوگ آ کے کسی قوم پہ قبضہ کر کے ان کی اکنامک جو ہے تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، ان کی اکنامک فریڈم، ان کی معاشی آزادی کے اوپر پابندی لگائی۔ تو آپ کی پولیٹیکل فریڈم نہیں ہو سکتی وداؤٹ اکنامک فریڈم۔ آپ انڈیویجول ہوں انفرادی طور پہ یا مجموعی طور پہ، اکنامک فریڈم کے بغیر پولیٹیکل فریڈم نہیں ہو سکتی۔ یہ خیال ہائیک نے پیش کیا تھا اور یہ بہت ویلڈ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کل اور پچھلے 20 سال سے، یہ 9/11 کے بعد سے بہت ساری ڈسکشن فریڈم کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے فریڈم کی جو ڈسکشن ہوتی تھی دنیا میں وہ یہ ہوتی تھی جی وہ آئرن کرٹن ہے، سوویت یونین ہے، وہ لوگ فری نہیں ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، وہ کنٹریز بھی آزاد نہیں ہیں۔ جو ایسٹرن یورپ کے کنٹریز تھے جن میں یوکرین بھی شامل تھا، پولینڈ بھی شامل تھے، وہ سارے روس کے زیر اثر تھے، وہ فری نہیں ہیں۔ اور آج کا جو گفتگو ہے وہ پچھلے 20-25 سال سے یہ ہے کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ فری نہیں ہیں، جو سپر پاورز ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے مسلط ہیں، ان کو آزاد نہیں ہونے دیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو ذرا ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کانسیپٹ میں کلیئر کرتا جاؤں، بہت غلط فہمی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ ڈیپینڈنسی، کیا فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، فریڈم کا مطلب ہے کہ وہ جس پہ چاہے ڈیپینڈنٹ ہو یا جس کو چاہے اپنا ڈیپینڈنٹ کر لے، انسان بھی اور قومیں بھی، نیشنل لیول پہ بھی۔ ساری قومیں، سارے کنٹریز جو ہیں، سارے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہاں کچھ ہیں جو کہ بہت کم حد تک ڈیپینڈ کرتے ہیں،
اور کچھ ہیں جو زیادہ حد تک ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم بھی اپنے کاروباری پارٹنرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وائف ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ہسبینڈ وائف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم بہت عرصے تک والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, پھر والدین ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پر یہ فریڈم ہوتا ہے, اگر یہ فریڈم کے اندر ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کے, ڈیپینڈنسی کے تعلقات جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو ڈیپینڈنٹ ہونا یا کسی چیز میں ڈیپینڈنٹ ہونا, مگر اس کا آلٹرنیٹ جو ہے, اگر اس ڈیپینڈنسی کے اندر ایموشنل ڈیپینڈنسی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ شاید نہ مل سکے, مگر اگر اکنامک ڈیپینڈنسی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. اگر یہ بندہ میرا پارٹنر نہ رہا تو کل کو کیا ہوگا, اگر یہ جاب پہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں, یہ جاب نہ ہوئی تو کل کیا ہوگا. تو وہ اس کے لیے وہ اپنی اکنامک فریڈم کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. تو جو اب سنتے ہیں پچھلے زمانے میں غلام ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں. غلام کیوں ہوتے ہیں, سلیوز کیوں ہوتے ہیں, کہ وہ یہ کئیوں کو تو زبردستی بنایا جاتا ہے, سلیوز زبردستی نہیں ہے, پر وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح کچھ کم عقل لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے, پھر اسٹیٹ ان کی رسپانسبلٹی اٹھاتی ہے. تو یہ بھی ایسپیکٹ اس کا جو ہے وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فریڈم اپنے آپ نہیں ملتا, آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے تھرو یور رسپانسبلٹی. جہاں آپ رسپانسبلٹی نہیں دکھائیں گے وہاں دوسرے آ کے آپ کو ڈیپینڈنٹ بنا لیں گے زبردستی, آپ اپنی مرضی کے خلاف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے. آپ انڈیویجول ہوں گے, آپ اگر رسپانسبلٹی لیں گے, وقت پہ کام پر جائیں گے, پیسے سیو کریں گے, تو آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اسی طرح نیشنز جو ہیں وہ جب اپنے پلان بی, آلٹرنیٹ پلان, اپنے ایسے منصوبے کہ اگر حالات خراب ہو جائیں تو کیسے ہم نے گزارا کرنا ہے, ہمیں کل کے لیے منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے, یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری لیں تو تب ہی جو ہے وہ آپ صحیح طور پر اکنامکلی آزاد ہوتے ہیں, معاشی طور پر. اور اگر آپ معاشی طور پر آزاد ہوں تو پھر اب سیاسی طور پر بھی آزادی آپ کے لیے ممکن ہوتی ہے. اب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بیٹا بڑا ہوتا ہے تو ایک دن اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا اب تمہیں ذمہ داری آ گئی ہے, میں کاروبار تمہیں سونپ سکتا ہوں, اب میں یہ کام تمہیں سونپ سکتا ہوں, اب میں یہ کام تمہیں سونپ سکتا ہوں. تو یہ انڈیویجول طور پر جب ہم ریسپانسبل ہوتے ہیں ہمیں فریڈم ملتا ہے, اور ساتھ ہمیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جن پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں یا جن کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے وہ بھی لیک آف رسپانسبلٹی سے بھی تعلق ہے. بد نیت بھی ہو سکتی ہے, یعنی کسی کی نیت بد بھی ہو سکتی ہے. اب کئی عورتیں ہوتی ہیں اور خواتین ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہماری انڈین پاکستانی سوسائٹی میں کہ وہ ذمہ دار ہوتی ہیں مگر والدین ان کو ذمہ داری یا بھائی ان کو ذمہ داری نہیں دینا چاہتے, کیونکہ وہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ان کی پراپرٹی سے, ان کی انکم سے وغیرہ. تو وہ ظلم ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ کسی کی رائٹس پہ آپ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. تو جو یہاں سے اب آتے ہیں, یہ اب کانسیپٹ اگر کلیئر ہو گئے تو اب ہم آتے ہیں کہ جو سپر پاورز ہیں یا جو بڑی طاقتیں ہیں اور چھوٹے ملک ہیں جو ان کی طاقت ذرا کمزور ہے, ان میں فریڈم اور رسپانسبلٹی تو اس کے اندر 50-50 ہے کہ ایک تو سپر پاور کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کو اٹھنے دیں, کیونکہ اگر وہ کسی اور کو اٹھنے دیں گے تو وہ سپر پاور نہیں رہیں گے. تو یہ اب آپ کو بتاؤں کہ 99 یا 2000 میں 9/11 سے 1-1.5 سال پہلے ایک نیو سینچری, اس وقت صدی چینج ہو رہی تھی, 21st سینچری آ رہی تھی, ایک ڈاکومنٹ ریلیز ہوا تھا ایک تھنک ٹینک سے کہ اب اگلی صدی میں نہ تو امریکہ کسی جو ہے سپر پاور رہے گا, اور وہ سپر پاور رہنے کے لیے اس کو کسی دوسرے کو اٹھنے کی اجازت بھی نہیں دے گا, ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ وہ نہ اٹھے. اب اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کا چائنا سے کیا ویر ہے, چائنا نے تو کسی کو اٹیک نہیں کیا, چائنا تو امریکہ کے پاس آ کے نہیں بیٹھا ہوا, مگر یہ کہ وہ صرف اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں اس کو اٹھنے دینا چاہتے کولیکٹیولی. مگر یہاں دیکھیں کہ جو ایک سپر پاور ہے
وہ دوسری پاور کو اسٹرانگ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ تو ایک نیچرل کمپیٹیٹو، یہاں پہ ان کی نیت خراب ہے، یہاں پہ وہ ظلم کرتے ہیں۔ مگر یہ کہ چونکہ اگلی پاور اٹھ رہی ہے، کیوں اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اکنامک فریڈم دی، انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو اکنامک فریڈم دی، ان کے پاس پولیٹیکل فریڈم ہے، اور اس لیے وہ اٹھ رہے ہیں۔ تو فریڈم سے وہ اٹھتے ہیں اور دوسری طاقتیں جو ہیں وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی۔ تو یہ 50-50 دونوں چیزوں کا جو ہے نا وہ 50-50 جو ہے کردار ہے۔ مگر یہاں پر اسٹیٹسمین شپ آتی ہے، یہاں پہ ریاستی سیاست آتی ہے، یہاں پہ وہ اقدام آتے ہیں کہ جن سے آپ اٹھ بھی سکتے ہیں اور اگلے کے ظلم سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایمپائرز نے جس علاقے پہ قبضہ کیا اس کو اکنامیکلی ایکسپلائٹ کیا، یعنی کہ اس کا استحصال کیا، معاشی طور پر اس کا استحصال کیا۔ ان کے لوگ جو کماتے تھے، وہ ریاستیں جو کماتی تھیں وہ ایمپرر کو دے دیتے تھے، وہ شہنشاہ کو دے دیتے تھے یا اس کی حکومت کو دے دیتے تھے۔ یہ سب ایمپائرز نے کیا، خواہ وہ ہندو ایمپائر ہو، کرسچن ایمپائر ہو، اسلامک ایمپائر ہو، سوویت یونین جو ایک دائریہ ایمپائر تھی، انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ ایمپائرز کا طریق تھا اکنامکلی جو ہے وہ فریڈم چھیننے کا۔ جب ایمپائرز فنش ہونی شروع ہوئی تو کولونیلزم شروع ہو گئی، شپس بن گئے، جہاز بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، تو وہ پھر اب جا کے دوسرے دور دراز علاقوں پر ان کی چیزیں اٹھا کر اپنے پاس لے آئے۔ یہ ان کے اکنامک فریڈم کو کمپرومائز کیا۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک فریڈم جو ہے اس کو کولونیلزم کے تحت، نو آبادیاتی نظام کے تحت نہیں کنٹرول کیا جا سکا، کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا، تعلیم آ گئی، تو اس کو اب ٹریڈ کے ذریعے اکنامکلی استحصال کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر وہ استحصال ہوتا ہے، مگر یہاں پر قصور قوموں کا ہے۔ جو قصور جو ہے وہ اپنا خود ہوتا ہے، قصور اگلے کا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی ایک بہت پیاری آیت ہے کہ قوموں کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ تو یہ دیکھیں کیسا کیسا وزڈم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس قسم کے جو سویپنگ، ہائی لیول، ایبسٹریکٹ، ٹھیک ہے، جو کانسیپٹ ہیں، ایسے جو تخیلات ہیں، یہ قرآن کریم میں آپ کو ملتی ہیں، کسی اور کتاب میں تو مجھے ملتی ہے، مگر اس طرح کلیرٹی کے ساتھ، بالکل شفاف طریقے سے اور 100% درستگی کے ساتھ جو اس قسم کی چیز ملتی ہے۔ کبھی اپنی حالت اوپر سے تو نہیں بدلی جائے گی۔ اللہ کی بھی یہ نہیں کہ اللہ حالت بدل نہیں سکتا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر جو اس کا نظام ہے، جو اس کا سسٹم ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلتے اس وقت تک اللہ بھی آپ کی حالت نہیں بدلتا۔ تو اگر اللہ حالت نہیں بدلے گا تو آپ توقع کرتے ہیں کسی سپر پاور سے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی حالت بدل دے۔ یہ کہاں کی غلامی ہے؟ یہ وہ سلیو مینٹالٹی ہے کہ ایک سلیو جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنی حالت بدل نہیں سکتا، بس میں اپنے آقا سے منتیں کرتا رہتا ہوں، آقا مجھے آزاد کر دو، آقا مجھے یہ دے دو، آقا مجھے یہ دے دو۔ مگر اس کی حالت، سلیو کی حالت نہیں بدلے گی، مانگ کے سلیو کی حالت نہیں بدلے گی۔ تو اکنامک فریڈم کے لیے آپ کو اپنی حالت بدلنی پڑتی ہے، اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے، اپنی ذمہ داری لینی پڑتی ہے، اور وہ آپ کے انڈیویجولز جو ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، پھر کولیکٹیولی وہ ذمہ داری جو ہے وہ نیشن میں آتی ہے، اس سے آپ کی ریسپیکٹ آتی ہے، اس سے آپ کی اکنامک فریڈم آتی ہے۔ ہاں، دوسرے لوگ بھی آپ پہ ظلم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کولونیلزم ظلم تھا، آج کل کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ بھی ظلم ہے، ایمپائرز بھی ظلم تھی، مگر اس ظلم سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی ریسپیکٹ کی۔ جب آپ اکنامکلی ساؤنڈ ہو جائیں، رسپانسبلٹی لے لیں، تو اس وقت پھر اگلا بے شک آپ پہ ظلم کر رہا ہے پر وہ آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عقلی طور پر کام کرے گا، یہ ریشنل ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں پرابلم پہ کہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ یہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ جائیں گے، کنٹری بائی کنٹری ہم جائیں گے،
مگر فی الحال ہم ایک ہائی لیول، ایک جنرل، ایک اجتماعی جائزہ، ایک عبوری جائزہ ہم لیتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز کو irrational کیوں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کیوں کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلوئٹ کیوں زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سپر پاورز ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو قومیں ہیں یہ ریشنل نہیں ہے، یہ منطقی نہیں ہے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اگر عقل سے کام لیتے ہوتے تو ان حالات میں نہ ہوتے، تو وہ ہمیں واقعی گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ اسلامک کنٹریز کو واقعی گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ان میں تو اتنی سینس نہیں ہے، اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ اپنا گھر سیدھا کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے ان کی عزت کریں، ہم کیسے ان پہ ظلم نہ کریں، ہم کیوں نہ انہیں ایکسپلائٹ کریں، میں نہیں کروں گا تو کوئی اور طاقت ان کو ایکسپلائٹ کر لے گی، تو میں کیوں نہ کروں۔ اب جس طرح پاکستان کے اوپر وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر چائنا استحصال کر رہا ہے پاکستان کا تو میں کیوں نہ کروں، چائنا کہتا ہے اگر امریکہ استحصال کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، تو جس طرح اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو جرم جو ہے کمزوری ایک جرم ہے، مگر کمزوری خالی ملٹری کمزوری نہیں ہوتی، کمزوری جو ہے وہ کریکٹر کی کمزوری، رسپانسبلٹی کی کمزوری، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اسلامک کنٹریز کا پرابلم کیا ہے کہ ذمہ داری، بہت زیادہ ذمہ داری لوگوں میں اپنے گھروں کے لیے ہے۔ ہر اسلامک کنٹری میں آپ دیکھیں گھر بڑے بڑے، ولاز بڑے بڑے، اور انفرادی انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے، کاروباری بھی لوگ ہیں، ایمانداری سے کاروبار بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر مجموعی طور پر وہ دے اسٹرگل، ان سے نہیں ہوتا، مجموعی طور پر قوموں اپنی قوم کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ جو ہے ہسٹوریکلی یہ ہے کہ وہ امپائرز کے حصے میں رہے، وہ انڈیویجولی ان کو کم ٹائم ملا ہے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ 100-200 سال بعد یہ سارے جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ان میں ذمہ داری بھی آ گئی ہوگی، ایک ایک کر کے سب میں ذمہ داری آ رہی ہے، پر پہلے یہ آٹومن امپائر کے انڈر رہے، یورپینز کے انڈر رہے، کولونیلزم کے انڈر رہے، اور یہ سب ڈیفرنٹ امپائرز کے انڈر رہتے رہتے ان کے اندر اجتماعی جو ہے وہ انڈیویجول ایفرٹ کی جو ہے وہ اپنی انفرادی جو قوت کو استعمال کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ تو اسلامک کنٹریز کی ہسٹری جو رہی ہے پچھلے 400-500 سال میں وہ یہ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی امپائر کے انڈر تھے ڈیو ٹو ہسٹوریکل ریزنز، اور وہ خوش تھے، چلو ہم اپنا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، ہمیں اکنامک فریڈم ہے، ہمیں کچھ حد تک پولیٹیکل فریڈم ہے، بس آقا کو خوش رکھو تو ہم خوش رہیں گے۔ مگر اب جب کہ استحصال ہو رہا ہے اور اب جب کہ دنیا تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے، تو اب یہ بڑی اسٹرانگ ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ، وی نیڈ ٹو بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ، کہ ہمیں جب ضرورت ہے کہ ہم، جو جس طرح دنیا کا نظام ہے وہ ملکوں پہ بیسڈ ہے، وہ امپائرز پہ بیسڈ نہیں ہے، جہاں تک امپائرز تھی اس وقت تک ہم صحیح تھے، مگر جب یہ کنٹریز ہو گئے، ویسٹفیلین سٹیٹس بن گئی، تو یہ کانسیپٹ جو سٹیٹ کا ہے یہ تقریباً 300 سال 350 سال پرانا، 1600 کچھ میں 17 سینچری میں جرمنی میں یہ ویسٹفیلین سٹیٹس بنی تھیں۔ یہ کہ سٹیٹس کیا ہوتی ہیں، اس سے پہلے امپائرز ہوتی تھیں، تو یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا تھی اس نے یہ کہا تھا کہ ہولی رومن امپائر وہ ٹھیک ہے وہ رہے، مگر یہ سٹیٹس کی یہ حقوق ہے اور سٹیٹس ہی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بن گئی، بیلجیم سٹیٹ بن گئی، ہالینڈ سٹیٹ بن گئی، جرمنی سٹیٹ بن گئی، فرانس سٹیٹ بن گئی، آسٹریا سٹیٹ بن گئی، اسی طرح اب ہم یہاں سٹیٹ بن گئے، سری لنکا سٹیٹ بن گیا، نیپال سٹیٹ بن گیا، افغانستان سٹیٹ بن گیا، انڈیا سٹیٹ بن گیا، پاکستان سٹیٹ بن گیا، ادھر چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ سٹیٹس بن گئے۔ تو یہ کانسیپٹ ہم پہ امپوز کیا گیا ہے، ہم امپائرز کے انڈر رہنے کے عادی تھے، ہم اس قسم کی سٹیٹس پہ رہنے کے عادی نہیں تھے، چونکہ ہماری ہسٹری یورپین کی طرح نہیں ہے، مگر اب ہم مجبوراً اپنی کم عقلی کی وجہ سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے ہم مجبوراً ہمیں جو ہے وہ سٹیٹس بننے کا جو ہے وہ ایک مجبوری بن گئی، اور اس سے اب کئی 100 سال تک اس میں چینج نہیں ہونا۔ تو اینڈ پہ میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ
اسی لیے بعض جو مسلمان ہیں اور اکثر ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک خلافت نہیں آتی. ان سے پوچھو خلافت کیا ہوتی ہے تو وہ جی یہ ترکی خلافت، عثمانیہ خلافت، بغداد کی خلافت، عباسی خلافت، یعنی کہ ایمپائرز. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی کہ اصل مسئلہ خلافت نہیں ہے، اصل مسئلہ ایمپائرز کا. وہ کہتے ہیں ہم یہ اسٹیٹس میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، ہمیں ایمپائرز چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ایمپائر چاہیے، ہم اپنا کھائیں پیئیں، اپنے گھر بنائیں، اپنے بچوں کو پالیں، باقی ایمپائر خیال رکھے ہمارا. تھوڑا بہت پیسے ہم سے لیتے ہیں لیں، ہم ایمپائرز میں رہنے کے عادی ہیں. یہ وہ جو خلافت کی طرف آتی ہیں تو وہ نہیں ہونے والا. وہ اب اگر کوئی کولیکٹیو ایفرٹ اسلامک امت کا ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اسٹیٹ سپرا اسٹیٹ ہوگا، یعنی کہ اسٹیٹ سے اوپر کوئی آرگنائزیشن ہوگی. جس طرح وہ اسٹیٹ صوبے نہیں بن جائیں گے. اب دیکھیں یہ طالبان جو ہے وہ اپنے افغانستان کو امارت کہتے ہیں، وہ مملکت نہیں کہتے، وہ امارت کہتے ہیں کہ یہ پروونس ہے، یہ صوبہ ہے. یعنی کہ جب خلافت آئے گی تو ہم ایک صوبہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ نہیں ہونے والا. اسٹیٹس جس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں، اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز ایک کمزور سا ادارہ ہے جو کہ اسٹیٹس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹس جو ہیں وہ تقریباً فری ہیں. ہاں کہیں کہیں انفلوئنس ہے. امریکہ کا کینیڈا پہ، میکسیکو پہ اپنے ہمسایوں پر انفلوئنس ہے. اسی طرح روس کا اپنے ایک دو ہمسایوں پہ انفلوئنس ہے. اسی طرح چین کا اپنے 3-4 ہمسایوں پہ انفلوئنس ہے. اسی لیے اب پاکستان جیسا ملک بڑے شوق سے چائنا کی امپائر میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ہم امپائرز کے عادی ہیں. اور جو مسلمان ہیں ایکسٹریمسٹ یا فنڈامنٹلسٹ یا آرتھوڈاکس ان کو کہہ لیں، انتہا پسند یا بنیاد پرست جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خلافت آ جائے. بیسیکلی امپائرز کا ہمیں شوق ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی طرح رہنا نہیں آتا. تو یہاں تک ہم گفتگو لے کے آئے، یعنی کہ آج ہم نے فریڈمز، انڈیویجول فریڈمز، کولیکٹیو فریڈمز، نیشنل فریڈمز، اکنامک فریڈم، ان پہ بات کی. انفرادی آزادی، مجموعی آزادی، کسی گروہ کی آزادی، قومی آزادی، معاشی آزادی، سیاسی آزادی، ان کے اوپر ہم نے بات کی. پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کس طرح جو ہیں بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں یا خلافت کہہ لیں یا امپائر کہہ لیں، انہوں نے کیسے استحصال کیا اور کیسے بعض لوگوں کو استحصال کی عادت پڑ گئی. مگر اب کہ وہ استحصال کے بدلے آزادی لی کہ ہم جس حد تک آزاد ہیں ہمیں اتنا ہی منظور ہے، ہمارا استحصال کرو. مگر اب کیا ہو گیا ہے پچھلے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد، یعنی کہ پچھلے 80 سال سے دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے کہ ہر گروہ کو ہم نے اسٹیٹ بنا دیا، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنا دی اور وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کہلاتی ہیں. مگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ یا تو چاہتے ہیں کسی کا حصہ بننا کسی امپائر کا، یا وہ کسی کا استحصال کروا لیتے ہیں. مگر ان کے اندر انڈیپینڈنٹ سوچ اور انڈیپینڈنٹ پالیسیز کیوں نہیں بن پا رہی، یہ ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو فار لسننگ. محترم اکبر چودھری صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے کافی باتیں بتا دی ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اس پہ آپ صرف کمنٹس ہی دے دیں گے تو وہ بھی سفیشینٹ ہو جائے گا سر. شکریہ. سیکولرزم مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، براہ کرم تبصرہ کریں. تھینک یو. یہ جو لفظ ہے نا سیکولرزم، یہ چینج ہو گیا ہے، اس کا میننگ چینج ہو گئی ہے. اس لیے یہ جو چیز ہے نا اب پاکستان میں خاص کر کے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ دہریت. آج کل جو عام طور پر وہ انگلش سے لفظ چینج ہو گیا، یعنی کہ دہریت کا کانسیپٹ آ گیا. یہ صحیح نہیں ہے. انڈیا میں سیکولرزم بہت عرصہ رہا ہے، اس سے مذہبی آزادی رہی ہے، پر آپ دیکھیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ کیسے ہندوتوا نے اس پہ قبضہ کیا ہے، کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سیکولرزم جو ہے اس کی بجائے ایک فرینچ ورڈ ہے لیسیٹے. تو لیکسٹی یعنی کہ گنجائش دینا، ٹالرنس. تو سیکولرزم میرا خیال ہے ورڈ صحیح نہیں ہے. ٹالرنس جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. تو ٹالرنس کے حوالے سے سوال کریں، بات کریں تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں.
मोहतरम अकबर चौधरी साहब मजहबी इंतहा पसंद पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को फरोग देने के लिए ताकत हासिल करना चाहते हैं, बराह करम तबसरा करें, शुक्रिया। तो ये टॉलरेंस जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, इंसाफ ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सेकुलरिज्म का मतलब चेंज हो गया है। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान में जिन्होंने एक गिरजाघर के ऊपर अटैक किया था, वो 5 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सेंटेंस दे दिया। वही किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे, ये मेरे ख्याल हिंदू टेंपल था या क्रिश्चियन था, ये नहीं मुझे पता। तो पाकिस्तान एक बिल्कुल सेकुलर स्टेट नहीं है। बाय एनी डेफिनेशन इट इज नॉट अ सेकुलर स्टेट, बट इट कैन बी टर्म्ड अ टॉलरेंट स्टेट एज ऑफ नाउ। और 20 साल पहले इंडिया ज्यादा टॉलरेंट था पाकिस्तान से। आजकल मेरे ख्याल में पाकिस्तान ज्यादा टॉलरेंट है इंडिया से। सेकुलर ना इंडिया रहा है तो ना पाकिस्तान है। तो इसलिए टॉलरेंस और सेकुलरिज्म में जो है ना वो ये फर्क इस तरह वाज़ेह होता है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई वाकया होता था तो सजा नहीं होती थी, लोग भाग जाते थे। आजकल इंडिया में कोई किसी मॉस्क को डिस्ट्रॉय कर दे हिंदुत्व वाले, तो वो उनको सजाएं नहीं होती, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती। तो जो है, मैं किसी मुल्क को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये पेंडुलम जो है ये स्विंग करता है कभी, मगर असल जो वर्च्यू है वो टॉलरेंस है। अब यूएई देख ले, यूएई सेकुलर कंट्री नहीं है मगर वो टॉलरेंट है। तो टॉलरेंट जो है ना, टॉलरेंट ह्यूमन एट्रीब्यूट है। जो टॉलरेंस को उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं आप अमीर फैसल साहब, या मैं ट्राई करता हूं। जी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मजहबी पार्टियां सियासत में आती इसलिए हैं कि वो कल को मजहबी आजादियां लोगों से छीन लें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए मगर यहाँ पे लोग कहते हैं, इकबाल का शेर है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। उसका मतलब जो है वो और है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी दीनी सियासी पार्टियां लेके आओ। अब मगर ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये देखें, आपके अमेरिका में भी क्रिश्चियंस की पार्टीज हैं, एवेंजेलिकल पार्टीज हैं। यूरोप के कई कंट्रीज में क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं वगैरह वगैरह। मगर वो कहते हैं कि हम अपने दीन से सियासत में गाइडेंस लेते हैं। हम सियासी पार्टी हैं, हम दीन से गाइडेंस लेते हैं, पर हम सियासी पार्टी हैं, ये फर्क है। और दूसरी तरफ एक वो सियासी पार्टी है जो कहती है हम दीन लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्क ये है, इसका गौर से सुने। तो इकबाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि तुम्हारी सियासत बेस्ड होनी चाहिए तुम्हारे प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, मगर ये नहीं कि आप मजहब को लागू करने के लिए आप टेम्पोरेरीली सियासत में आ जाएं। इसकी मिसाल मैं एक और ये दूंगा कि शुरू में जब कम्युनिज्म आई है तो वो ये कहते थे कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ये उनका एक कॉन्सेप्ट होता था कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जब हम विन कर जाएंगे, जब हम हुकूमत विन कर जाएंगे तो फिर हम जो है ना वो डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे, वो साफ कहते थे। इसी तरह ये जो इस्लामिक पार्टीज हैं ये भी कहती हैं हमारी डिक्टेटरशिप आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, हम सबसे आजादी छीन लेंगे। कुछ साफ कहते हैं, कुछ साफ नहीं कहते, कुछ सिर्फ मौका प्रस्त होते हैं लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए। तो ये 3 किस्म की पार्टीज हैं जो मजहबी सियासी पार्टीज हैं। एक वो जो कि लोगों के मजहबी जज्बात को एक्सप्लॉइट करती हैं, एक वो जो कि मजहब की गाइडेंस से सियासत करना चाहती हैं टॉलरेंस के साथ, और तीसरी ये जो है वो ये है कि जो मजहब को की डिक्टेटरशिप चाहते हैं। तो इसकी मिसालें जो है इस्तेहसाल, मजहबी बातें करके इस्तेहसाल करना जो है उसकी मिसाल आप ले लें। मिसाल मैं क्या दूं अब आपको, पाकिस्तान में जो है ये इमरान खान की जो पीटीआई है वो भी किसी हद तक मजहबी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करती है। एक तो ये, मगर उनके अंदर टॉलरेंस है, उनका मकसद मजहबी डिक्टेटरशिप नहीं है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है जो मजहब से गाइडेंस लेके कहते हैं कि जी हम अपनी सियासत करते हैं, ये इमरान खान की टाइप, ये पीटीआई की टाइप है।
جو مذہب کی ڈومینیشن چاہتے ہیں ایونچولی اور ٹالرنس کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کی مثال یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہے، اور جو مذہبی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں اس کی مثال جو پاکستان میں جماعت اسلامی وغیرہ یا جو باقی ایسی جو پارٹیز ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ جی انتہا پسند پتہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ان کو انتہا پسند، میں نے ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں، بنیاد پرست۔ انتہا پرست تو ہو گئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان وغیرہ وغیرہ، فنڈامنٹلسٹ ہو گئے جماعت اسلامی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام ہو گئی۔ یہ تو میں یہ کہوں گا کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ انتہا پسند تو کہتے ہیں نا ہم نے سب کو مار دینا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں نہیں نہیں میں آؤ بیٹا آؤ، مگر اینڈ پہ وہ ان کا اندر سے مقصد واقعی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مذہب کو، اگر آپ ان کو کہیں نا کہ یہ ڈکلیئر کرو کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، ہمارا یہ گول ہے، تو وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ کبھی بھی کنڈیم نہیں کرتے۔ اب کئی لوگوں نے کہا جماعت اسلامی کو کہ اسامہ بن لادن کو کنڈیم کرو، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہاں پلیز یہ کانسیپٹ امید ہے کچھ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ سیکولرزم ورسس ٹالرنس، ایکسٹریمسٹ ورسس فنڈامنٹلسٹ، اور جو ہے مذہب میں سیاست یا سیاست میں مذہب، اس کا یہ 4-5 ٹرمز ہیں، امید ہے کہ تھوڑی سی کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ محترم اکبر چودھری صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک فریڈم اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان اے کنٹری آر کوریلیٹڈ؟ کیا آپ ان دونوں چیزوں کا دونوں سے ایک تعلق سمجھتے ہیں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ ایبسولوٹلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لوگوں کے جب تک آٹا بھوک، سب سے زیادہ انسٹیبلٹی بھوک سے آتی ہے۔ اب دیکھیں سری لنکا کا کیا حال ہوا، اب دیکھیں ایجپٹ کی حکومت روٹیاں فری بانٹتی ہے۔ روٹی جب آپ روکیں گے نا لوگوں کی، ان کو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی تو وہ ان کو سیاسی نظام کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا سیاسی نظام تمدن، ہماری سویلائزیشن ہے ہی اس لیے، اور ہمیشہ سے اس لیے رہی ہے کہ بھی تم ہمارے انڈر آ جاؤ، ہم تمہیں آزادی دیں گے اور تمہاری روٹی کی فکر اور تمہاری پروٹیکشن کی فکر ہماری۔ تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بلکہ پولیٹیکل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ صومالیہ دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، 2014 تک 6-8 سال پہلے تک سری لنکا واز آئیڈیل کنٹری، اور وہ اس سے اب دیکھیں کیا حال ہے وہاں پہ۔ افغانستان کو دیکھ لیں، اور پاکستان بھی اگر یہ پاپولیشن کم نہیں ہوتی یا ایگریکلچرل ریفارمز نہیں آتے تو پاکستان میں جو انسٹیبلٹی آئے گی بھوک کی وجہ سے۔ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا نے آج کہا کہ ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرنی کیونکہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی چاہیے، تو وہ انہوں نے کہا اس سال ہم نے گندم ایکسپورٹ نہیں کرنی، ان کو پتا کیا حال ہوگا۔ تو بھوک سے تو حکومتیں 5 منٹ میں الٹ جاتی ہیں، جہاں بھوک ہو تو 5 منٹ نہیں لگتے حکومت الٹنے میں۔ مگر یہاں پر تھوڑی سی بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اکنامک فریڈم انڈیویجول کے کولیکٹیو، تو ابھی میں نے کولیکٹیو کی بات کی، اب میں انڈیویجول فریڈم کی بات کرتا ہوں۔ انڈیویجول فریڈم سے بھی جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اب سوویت یونین کی جو پرانی ریاستیں تھیں ان کے اندر کولیکٹیولی تو ان کو کھانے کو ملتا تھا، کولیکٹیولی تو وہ اکنامکلی فری تھے، مگر انڈیویجولی وہ اکنامکلی فری نہیں تھے، اور وہاں بھی انسٹیبلٹی رہی ہے۔ زبردستی ان کو بند کر کے رکھنا پڑا ہے 40-50 سال سوویت یونین کو، اور اس کے بعد جب ان کو آزادی دی ہے تو وہ ان کو پہلی دفعہ اپنے انڈیویجول فریڈمز کی آزادی ملی ہے۔ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے انڈیویجول اکنامک فریڈم اور کولیکٹیو اکنامک فریڈم آپ کو چاہیے، تب وہ پالیٹکس کو لوگ مانیں گے، تب وہ ریاست کو مانیں گے، تب وہ اپنے حکمران کو مانیں گے، حکمران کو مانیں گے تو سٹیبلٹی آئے گی۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا نام اسلام میں فتنہ ہے، اور وہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ خوفناک ہے۔ تو کسی صورت میں اسلام پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو پسند نہیں کرتا،
مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی اکنامک ضروریات اور ان کی اکنامک فریڈم کو انڈیویجولی اور کولیکٹیولی رکھا جائے، پھر وہ حکمرانی کو مانیں گے اور پھر فتنہ نہیں آئے گا۔ محترم اکبر چودھری صاحب، آج کا لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں کیونکہ کوشچنز تو ہیں بٹ وہ ڈیٹیل سے آپ کو آنسر دینے پڑیں گے، تو انہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لے لیں گے ہم۔ تو لاسٹ کوشچن آف ٹوڈے از ہاؤ بگ پاورز چینج ریجائم ان اینی کنٹری۔ بڑی طاقتیں کیسے کسی دیش کی حکومتوں کو بدل دینے کی صلاحیت یا اہلیت رکھتی ہیں، بتائیں۔ شکریہ جی، یہ رجیم چینج کے بارے میں ہلکا سا بتا دیتے ہیں، چونکہ اصل ٹاپک یہی ہے، یہ ساری تمہید آج کا جو تھا یہ تمہید ہے، نیکسٹ ویک جو ہے یہی ٹاپک ہوگا مگر فریڈمز کی بجائے رجیم چینج ہوگا۔ وہ چونکہ انہوں نے استحصال کرنا ہوتا ہے، ظلم کرنا ہوتا ہے، ایکسپلوئٹ کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کو اٹھنے نہیں دیں گے، وہ کسی کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ جس طرح ہم نے بات کی آج کہ وہ فریڈم ارن کرنا پڑتا ہے، ریسپیکٹ سے ارن کرنا پڑتا ہے، اپنی عزت کروانی پڑتی ہے، ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ تو جب وہ کوئی دیکھیں کہ کوئی وہ ان کا استحصال کم ہو جائے گا تو وہ پھر کہیں گے یار یہ بندوں کو بدل دو، مگر وہ بندوں کو اسی وقت بدل سکتے ہیں جب ان کو وہ بندے ملیں۔ اب آپ چائنا میں رجیم چینج کرنے کی ٹرائی کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، یا انڈیا میں رجیم چینج کرنے کی، چونکہ وہ پولیٹیکلی اسٹیبل ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یعنی کہ اب یہ بالکل نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آئی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی، اور جب جو ہے پولیٹیکل سیاسی طور پہ آپ اسٹیبل ہو گئے، آپ مضبوط ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کی رجیم چینج نہیں ہوگی۔ مگر جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ سیاسی طور پر کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس ہوں گی کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے کے لیے ضروری ہے، اور پھر آپ کی پولیٹیکل انٹرنیشنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کے اندر کوئی آپ کی رجیم چینج نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اکبر چودھری صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بہت ساری انفارمیشن معلومات فراہم کی۔ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے نیکسٹ ویک۔ خدا تعالیٰ خیر و عافیت رکھے انشاءاللہ سر، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس اے لاٹ۔ جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک درگا ہے کاری آئی ہے۔ اشوچی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے۔ شکل نگن کی دھار تو دیکھو، مجھ پر بھاری بار تو دیکھو، تیرے